नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्फ़िरली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हम लोग सूरह फतह पढ़ रहे थे और पारा नंबर 26 था और 10 रुकू हो चुके हुए थे और आयत नंबर 18 से आज हम अपनी क्लास का आगाज करेंगे। और क्लास के बाद अगर आपको लग रहा है कोई चीज कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने पेजेस जी लाकत लकत अलबत्ता कद कहती या आप बेशक इससे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। रजी अल्लाह राजी हुआ अल्लाह अनिल मुमिनीना मोमिनों से इस जब युबायिऊना का युबायिऊना का के बैत कर रहे थे। युबा ये ऊना को में भी आप लफ्ज देखें तो बे ये आइन आपको लफ्ज मिलता है कि बैत कर रहे थे का तुझसे ताहता ताहत नीचे अंडर शजराती शजर दरख्ते फ़अलिमा इल्म से है बस उसने जान लिया माँ फी जो कुछ क़ुलूबिहिम उनके दिलों में था। फ़अंज़ला बस अंज़ला नाजिल की सकीनता सकीनत तस्कीन अलैहिम इन पर। आयत नंबर 18 है व आसाबहुम और अनायत की इनको। आसाबहुम इसको अंडरलाइन एक लफ्ज को कर लें, इसको आप याद कर लेंगे पूरा जुमला आपका याद हो जाएगा। फतहन फतह करीबन करीब करीब की जल्द। बा मुहावरा है आयत नंबर 18 का कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे अल्लाह इनसे खुश हुआ और जो सिद्क व खलूस इनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया तो इन पर तसल्ली नाज़िल फरमाई और इन्हें जल्द फतह अनायत की। ये हमने आयत नंबर 18 में पहला ही जो लफ्ज है वो है लाकत रजी अल्लाह। तो आयत का आगाज ही इन्हीं अल्फाज के साथ हुआ है और इस वजह से इस बैत का नाम बैत रजवान पड़ गया। बैत रजवान यानी ऐसी मुखलसाना और सरफरोशाना बैत थी जिसपे अल्लाह ने इन लोगों को अपनी खुशनुदी का सर्टिफिकेट दे दिया। लक़द ये अल्लाह ताला की ऑथेंटिसिटी मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया। जी, बात अहादीस में ये मज़कूर है कि इस बैत में हिस्सा लेने वाले सब जन्नती हैं, लेकिन इसके बावजूद बाद लोग इन सहाबा कराम के ईमान में भी शक करते हैं। उनका कहना है कि बिलाशुबा ये लोग बैत रिजवान के वक्त तो इस्लाम के वफादार और उसके मुखलिस थे, मगर बाद में नाउज बिल्ला बेवफा साबित हो गए। गोया इन लोगों ने पहला इल्जाम तो इन अजीमुल मर्तब यानी कि इतने अजीम सहाबा पे ये लगाया कि ये अब मुखलिस नहीं रहे, बेवफा हो गए। और दूसरा इल्जाम ये लगाया, दूसरा अल्लाह ताला पे लगाया कि जिसे अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट देते वक्त इतना भी नहीं पता चल सका कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो बाद में बेवफा निकलेंगे। तो बहरहाल ये सहाबा कराम की तौहीन ही नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला के इल्म गैब पे भी जबरदस्त चोट थी। तो ऐसे लोगों को अपने ईमान की खैर बनानी चाहिए। यानी कि जब ये बैत रिजवान है ये इनमें जो लोग शामिल थे इनकी वफादारी का अल्लाह ताला उनसे राजी हैं, खुश हैं। अल्लाह ताला ने इसका उनको सर्टिफिकेट दे दिया। और कहते हैं जिस तरफ के नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की थी इसके मुतालिक दो तरह के रवायात मिलती हैं।
اور طبری روایت کے مطابق مسلمان اس درخت کو زیارت کو جانے لگے اور وہاں جا کے نمازیں اور نوافل ادا کرنے لگے، اور جب حضرت عمر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں کٹوا دیا۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ اور معتبر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے ہی سال خود بیت رضوان میں شامل ہونے والے بعض صحابہ وہاں گئے اور وہ خود بھی اس درخت کو پہچان نہ سکے جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی۔ اور اس سلسلے میں ہم کچھ احادیث مینشن کرتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 آدمی تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور طارق بن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے روانہ ہوا، راستے میں کچھ لوگوں کو نماز ادا کرتے دیکھا تو پوچھا یہ مسجد کیسی ہے، تو کہنے لگے یہاں وہ درخت ہے تھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت رضوان لی۔ یہ سن کر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد مسیب بن حزم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے تلے بیعت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کو پہچان نہ سکا۔ سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، تو تم لوگ ان سے زیادہ علم رکھتے ہو کہ اسے پہچان کے وہاں مسجد بنا ڈالی۔ تو یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ اور بیعت کرنے والوں کی نسبت یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں اسلام کی خاطر کس قدر جانثاری اور سرفروشی کا جذبہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس بات کو جما دیا کہ نتائج کیسے بھی ہوں ہمیں ضرور جنگ لڑنا چاہیے۔ بظاہر جو نتیجہ نظر آ رہا تھا وہ تو یہی تھا کہ ایک طرف تو 1400 نہتے اور پردیسی مسلمان تھے اور دوسری طرف ان کا طاقتور جانی دشمن تھا جو ساز و سامان کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، رسد کے لحاظ سے، یعنی کہ ہر لحاظ سے ان سے بڑھ کر تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے گھر پہ تھے، ہوم پہ تھے، ہوم اسٹیشن تھا ان کا، اور اس کے حریف مسلمان اس کے گھر آ گئے تھے۔ اس صورتحال میں اللہ کا مسلمانوں کے دلوں کو جنگ پہ جما دینا، انہیں اطمینان، جسے یہاں پہ لفظ ہے نا سکینت مہیا کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کی طرف اس قدر پیش رفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بہرحال صلح کر لینے کی خاطر ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر کے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ مطمئن کر دیا۔ اور قریبی فتح یہاں پہ جو لفظ سیکھا جا رہا ہے تو قریبی فتح سے مراد فتح خیبر ہے جو صلح نامہ حدیبیہ کے صرف 3 ماہ کے بعد وزیر ہوئی۔ جی، اب آپ دوبارہ سے آیت نمبر 18 کی ورڈنگز کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے، ان مومنین سے راضی ہوئے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی اور ان کو خوشخبری دی تھی قریب کی فتح کی، تو یہاں مراد فتح خیبر، اور جلد فتح سے مراد فتح خیبر ہے جو صلح حدیبیہ کے 3 ماہ بعد پیش آئی۔ اور غزوہ خیبر میں صرف ان لوگوں کو شریک کیا گیا جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ اب آپ میں سے کسی کو یاد ہے بیعت رضوان کیا ہے؟ یہ اسی بیعت کا ذکر ہے جو حضرت عثمان کی شہادت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات پر لی تھی کہ اگر یہ خبر صحیح ثابت ہوئی تو ہم اسی وقت یہیں کفار مکہ سے نمٹ لیں گے۔ اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پہ اپنی جان کی بازی لگا دینے میں ذرا سا بھی تحمل نہ کیا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، حالانکہ ان کے پاس جنگی سامان بھی نہیں تھا اور وہ اپنے مرکز سے بھی، اپنے ان کے سینٹر سے بہت دور تھے اور دشمن کے گڑھ کے بہت قریب تھے، اور اس کے باوجود بھی بلا خوف و خطر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ ان کی دین اسلام کے ساتھ وفاداری کا ایک سری ثبوت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ آیت نمبر 19، و مغانمہ، و اور مغانمہ نعمتیں، کثیرتن، کثیرت کثرت سے، بہت سی، یا خذوہم جو انہوں نے لی یا وہ حاصل کریں گے ان کو، وقال اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزن عزیز، زبردست، حکیمن حکمت والا۔ آیت نمبر 19 کا پاک محاورہ، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔
یعنی کہ حدیبیہ کے مقام پر جنگ نہ ہونے میں، بہرحال صلح ہو جانے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمت ہوتی ہے، لہٰذا اس نے وہی کام ہونے دیا جو اسے منظور، اور بیعت کرنے والوں کی جانثاری کا صلہ تو وہ غنائم خیبر کی صورت میں انہیں مل کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے جو صلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اب آیت نمبر 20 پہ آتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو مغانمہ کثیرہ ہے، یہ خیبر کی جو نینکن کو ہوئی تھی، یہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 20، وَعَادَاكُمْ وَعَادَاكُمُ اللَّهُ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانمہ، مغانمہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا مغانم نعمتوں کا، کثیرتن کثرت سے، بہت سی، تأخذونہا تم حاصل کرو گے ان کو، فأجلا اجلت سے ہے، میں نے پس یا سو اس نے جلدی کی، اجلت کی، لکم تمہارے لیے، ہی اس کی، وقفا کف اور روک دیے گئے، ایدی الناسی، ید ہوتے ہیں ہاتھ، الناس لوگوں کے، ہاتھ لوگوں کے، انکم تم سے، وَلِتَكُونَ اور تاکہ وہ ہوں، آیاتن آیاتن نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَيَحْدِيَاكُمْ اور یہدی ہدایت ہے اور دکھا دے تم کو، صراطن راستہ، مستقیمہ مستقیمن سیدھا۔ آیت نمبر 20 کا بامحاورہ ہے کہ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور تم ان کو حاصل کرو گے، تو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ تھی کہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہو اور وہ تم کو سیدھے راستے پہ چلائے۔ اب آیت نمبر 20 میں جو بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد دوسری بہت سی فتوحات ہیں جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور جلدی غنیمت سے مراد صلح حدیبیہ ہے جس کی بدولت فتوحات کا دروازہ کھلا، لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ حدیبیہ میں تم پر حملہ نہ کر سکے، اور مدینہ کا جو محاذ بھی تمہاری غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں کمزور تھا، اور وہاں بھی کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے یہ نمونہ ہو کہ جو خلوص اور وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، اللہ اس کی تائید اور نصرت فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں مراد فتح مکہ اور حنین کے اموال غنائم بھی ہیں، بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ کثیر مقدار میں اموال غنیمت بھی جو پے در پہ فتوحات کے نتیجے پہ مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بطور احسان مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جو تمہاری پوزیشن اتنی مضبوط نہ تھی کہ کفر کے سب سے بڑے سینٹر میں تم دشمن کی تاب لا سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنگ کی صورت پیدا ہی نہ ہونے دی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی مدد۔ دوسرا یہ تھا کہ تم مدینہ کا مرکز چھوڑ کے بہت دور نکل آئے تھے، جنگ کی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ تمہارے دوسرے دشمن تمہاری غیر حاضری میں مدینہ پہ بھی چڑھ آتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تم سے روک دیا۔ ابھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے وقفہ آئیدی الناسی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے مدد کی۔ اور یہاں آیت سے مراد معجزہ ہے، یعنی کہ صلح حدیبیہ جسے بظاہر مسلمان اپنی شکست اور توہین سمجھ رہے تھے، وہ در حقیقت ان کی معجزانہ فتح تھی جس کی کفارت درکنار مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو اس کے نتیجے سامنے آ رہے تھے، مسلمانوں کا یقین ہوتا چلا جا رہا تھا دراصل یہ صلح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور یہ سیدھی راہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر وہ کٹ مرنے کو کہیں تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور دب جانے کو کہیں تو اسی وقت دب جاؤ، جوش و خروش کا مظاہرہ نہ کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے فلاں وقت میں کون سا اقدام زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 21 ہے، وہ اخرا، یہ آیت سکپ ہو گئی تھی، ایک دم میں 22 پہ چلی گئی۔ وہ اخرا
اخرا اور دوسری، لم نہیں، تقدیرو، تقدیرو قدرت سے ہے کہ تم قدرت رکھتے علیہا ان پر، قد بے شک، احاطہ احاطہ کیا، اللہ اللہ نے بھی ہاں ان کا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ اللہ اوپر کل شیء ہر چیز پہ، قدیرن قدیرہ قدرت والا۔ آیت نمبر 21 کا با محاورہ ہے، اور غنیمتیں دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ ہی کی قدرت میں تھیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آیت نمبر 21 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا گیا وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے، تاکہ تکمیل دین کی نعمت تمام ہو سکے۔ اور یہ نعمت اس وقت تمام ہو سکتی ہے جب فتح مکہ ہو اور بیت اللہ کو بتوں سے آزاد کرایا جائے اور خانہ کعبہ مسلمانوں کا مرکز بن جائے۔ چنانچہ اس میں اس سیدھے راستے پہ چلائے جانے کی بشارت ہے جس کا اصل نشان راہ خانہ کعبہ ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ابھی کامیابیاں ہیں جن پہ تمہیں ابھی قدرت نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور جس کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا وہ چیز قابو سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کامیابیاں تمہیں فتح مکہ اور اس کے بعد حاصل ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کیسے فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی، اور یہاں مراد فتح مکہ ہی ہے جس کا پیش خیمہ یہ صلح حدیبیہ ہی بن گئی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ صلح کس طرح فتح مکہ کا پیش خیمہ بننے والی ہے۔ صلح نامہ کی دوسری شرط کی روح سے بنو خزا مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ صلح کے 1.5 سال بعد بنو خزا اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس میں قریش نے کھلم کھلا بنو بکر کی مدد کی، اور جب بنو خزا نے حرم میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا، اور بعد ازاں بنو خزا کے 40 شتر سوار فریاد کے ہی مدینے پہنچ گئے، اور آپ کو قریش کی اس بد عہدی پہ سخت صدمہ ہوا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے آگے 3 شرطیں پیش کی، آپ ان میں سے کوئی سی بھی جو ایکسپٹ کر لیں۔ نمبر 1 یہ کہ بنو خزا کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2 قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ نمبر 3 اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے رکھی تو ان کا جو نوجوان طبقہ تھا وہ بھڑک اٹھا۔ اب یہ میں آپ کو فتح مکہ کا پیش منظر بتا رہی ہوں کہ وہ کس طرح صلح حدیبیہ ختم ہوا، کہ جب انہوں نے خود اس کی عہد کی جو ہے رکھوالی نہیں کی تھی۔ تو انہی میں سے ایک شخص فرق بن عمر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو کے ہوش و حواس درست ہوئے، پھر انہیں سخت فکر جو لگ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان کو تجدید معاہدے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے مدینہ پہنچ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے علل ترتیب حضرت ابو بکر سے، پھر حضرت عمر سے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے سفارش کی، درخواست کی، ریکویسٹ کی، معاہدے کی تجدید کی، لیکن جب سب نے جواب دیا تو اس نے خود ہی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، یعنی کہ خود اپنے طور پہ کہہ دیا۔ قریش کی بد عہدی پھر اس کے بعد صرف تیسری شرط منظور کرنے کا جواب دراصل اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی مہم کا آغاز کر دیا، اور جب ابو سفیان وہاں پہنچا تو اس وقت تجدید معاہدہ کا وقت گزر چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی قسم کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کو مزید سمجھتے ہیں۔
اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بھول گیا ہو، کیونکہ اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی ساری صلح حدیبیہ کی، وہ بالکل شروع میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. تو اب اگر میں نے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا تو وہ پھر تھوڑا سا لیکچر اور لمبا ہو جائے گا. بالکل یاد ہے، اللہ کا شکر. جی جی، چلیں چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 22 میں. وَلَوْ، اور اگر، قاتلاکم الذین، لڑتے تم سے وہ لوگ جو کافرو، جو کافر ہیں. لولو، لولا، والادبارا. ابھی آپ دیکھیں لا ولو، یہ ہوتا ہے تولو سے ہے کہ انہوں نے رخ کیا، منہ پھیرا. ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں تولو. لو، لولا، والادبارا، اور دوبر کہتے ہیں پیٹھ کو. تو پھیر لیتے پیٹھے. سما، پھر. لا، نہیں. یجدونا، جد میں نے پاتے. ولیین، ولی دوست، کوئی دوست. ولا، اور نہ. نصیرن، کوئی مددگار. با محاورہ آیت نمبر 22. اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار. یعنی کہ اگر کافر میدان حدیبیہ میں مسلمانوں سے بھڑ جاتے تو بھی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر تھا کہ وہ کافروں کو مار بھگاتا اور مسلمانوں کو فتح دے دیتا. مگر جنگ ہونے کی بجائے صلح ہو جانے میں بہت سی اور مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو صلح حدیبیہ میں بھی اللہ مسلمانوں کو نہاتے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی بہت طرح سے مدد کر سکتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. آیت نمبر 23. سنت اللہ، سنت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کی جو قد خلط، قد گزر چکی ہے یا چلی آتی ہے. من قبلو، پہلے سے. ولن، اور ہرگز نہیں. تجیدہ، جد میں نے پانا. تو پائے گا. لسنت اللہ، اللہ کی عادت میں، اللہ کے طریقے میں تبدیلا، تبدیلی. با محاورہ. تو یہی اللہ کی وہ عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت کو کبھی بدلتا نہ دیکھو گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیچھے بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھی پیچھے، کہ اللہ کل شعین قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے پیچھا پڑھا آیت نمبر 19 میں عزیز حکیمہ، زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور جو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی حکمت ہے، وہ چلتی آ رہی ہے، اور اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں آپ محسوس کریں گے. یہ وہ چیز ہے کہ سم ٹائم انسان کی لائف میں سڈنلی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو انہونی ہوتی ہیں، جو انوانٹیڈ ہوتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، میری کو بات جو مانگ رہا ہوں، میرے مسئلے، میری پریشانیاں نہیں دور. تو اس آیت سے ہمیں جو عملی سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو پریشانیاں آتی ہیں، جو پیکج ہمارے پاس خوشی اور غم کا آتا ہے، وہ ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈٹرمن ہے، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہماری خوشی اور غم کے دونوں موقعوں میں ہمارا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رویہ صابر ہے، شاکر ہے، یا کمپلیننگ ہے، یا مایوسی والا ہو گیا، شیطان کے انڈر تو نہیں آ گیا. تو یہاں پہ اللہ کی سنت وہی چلتی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ کاموں میں حکمت ہے. انسانوں کے اوپر جب غم آتے ہیں تو اس کو ان لمحوں کا ویلیو ہوتی ہے کہ جب وہ جس کو کہتے ہیں نا خوشی میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے فار ایگزامپل، جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے، پسینہ کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ پسینہ آتا ہے تو ہمیں سردی یاد آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب سردی بہت ہوتی ہے تو گرمی یاد آ رہی ہوتی ہے. تو یہ خوشی غمی بھی جو ہے یہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک،
नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।